बल्तिस्तान का वो खूबसूरत इलाक़ा है जहाँ खुदावंद आलम ने अपनी बहुत सारी नेमतें नाज़िल की है, जिसमें से सरसब्ज़ शादाब है। कचूरा मेवजात के एतबार से भी मशहूर इलाक़ा है। कचूरा का पानी बल्तिस्तान में हर ज़बान ज़्यादा आम व ख़ास है। उसके अलावा कचूरा के अंदर खुदावंद आलम ने दो नगीना नुमा झील भी अता की है। उनमें से एक झील यहाँ से 2.5 किलोमीटर स्कर्दू की तरफ अगर आप जाए तो वहाँ मौजूद है, जिसके किनारे शंग्रीला है। शंग्रीला के बारे में ये रवायत है, ये कहा जाता है, पुराने लोकगीत के में ये बयान है, ख़ास तौर पे चाइना ज़बान के मुअर्रिख़ीन ये लिखते हैं कि शंग्रीला एक शुरू ज़माने में एक ख्वाबी बाग था, जो कि एक इंसान ने उसको वजूद बख्शा। उसके बाद इस झील, ये जो झील है जी, इस झील का नाम फरोक्सो है और जिसे अपर कचूरा लेक भी कहा जाता है। इस ख़ास तौर पर इस झील के हवाले से ये मशहूर है, लोक रिवायत के मुताबिक ये झील यहाँ से 1 किलोमीटर आगे गाज़ियाबाद, पुराना नाम जुंखर बमुकाम शगारन में ये झील वाक़ई था। और उसके बाद नाकाबिल बयान असबाब की बिना पर ये झील इस जगह में रोनुमा हो गई। और इस झील के हवाले से अगर एक रवायत और भी है कि यहाँ एक बहुत बड़ा गांव हुआ करता था। यहाँ पे काफ़ी लोग रहते थे और हुआ ये कि एक बूढ़ी औरत अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ पहुँची थी। तो यहाँ के लोगों ने उनके साथ कोई ख़ास सलूक अंजाम नहीं दिया, कोई नारावा सलूक उनके साथ किया कि उनको किसी न किसी ने कोई खाना खाने को दिया और न किसी ने उसको रात गुजारने के लिए जगह दी। तो इन्होंने बद्दुआ दी थी और एक गरीब घर यहाँ पे हुआ करता था, उसने इनको जगह दी थी। जगह देने के बाद उस बुढ़िया ने उस साहब खाना को बताया कि ए मालिक, तुम यहाँ से निकल जाओ और ये गांव गरक होने वाला है। उसके बाद दूसरे दिन और उस गांव वाले, उस मालिक मकान को यकीन भी नहीं आया था, ताहम वो निकल गया उन बूढ़ी औरत के साथ। जब वो आगे निकल ही गए थे तो यहाँ पे जब पीछे मुड़ के देखा तो पूरा गांव गरक हो गया था और ये झील रोनुमा हो गया था। ताहम कोई मुअर्रिख़ीन के नज़दीक ये रिवायत ज़ईफ़ है, क्योंकि इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। इस झील की अगर लंबाई के एतबार से अगर हम देखें तो ये झील तकरीबन 3 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। इसकी गहराई के हवाले से कोई वसूख के साथ नहीं कहा जा सकता। ताहम अब से चंद साल कबल की कुछ यहाँ के कुछ इदारे हैं झील से मुतालिक, जो फिशरीज इदारे हैं, उन्होंने यहाँ नापा था। नापने के बाद उनको ये पता चला कि इस झील की जो गहराई है ये 500 फुट से ज़्यादा है। तो उन्होंने 500 फुट तक कुछ रस्सी नाप के इसके अंदर उन्होंने डाला था। तो वो रस्सी बिल्कुल बग़ैर रुके नीचे जा रही थी। पूरे 500 जो फुट रस्सी उन्होंने यहाँ छोड़ा था, वो रस्सी बिल्कुल चली गई। यानी इससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि इस झील की जो गहराई है वो 550 फुट से ज़्यादा हो सकता है। और ये इस इलाक़े के ऊपर ये एहसान भी है कि इस झील की वजह से यहाँ के बासी, ख़ास तौर पर नौजवान स्विमिंग से इस्तेमाल करते हैं और स्विमिंग के हवाले से यहाँ के इलाक़े के लोग मशहूर हैं। आप आजकल दौर में कि बातरका स्विमिंग की क्लास हुआ करती है, ख़ास तौर पे जो वाइट कलर स्कूल है, वहाँ पे जो है ना बातरका स्विमिंग की क्लास ली जाती है।
لیکن وہاں کے سوئمنگ اور یہاں کے سوئمنگ میں فرق یہ ہے کہ یہاں کے بچے بالکل خاموشی کے ساتھ سوئمنگ کرتے ہیں اور بغیر کسی استاد کے. اس چیز کی خصوصیت یہ ہے کہ سوئمنگ آسانی سے یہاں کے لوگ سیکھتے ہیں. سر آپ پہلے کچورا کے خود نام رکھنے کے اعتبار سے جو تجزیہ کر رہے تھے اس سے آپ ہٹ کے کہیں اور تشریف لے گئے ہیں. آپ اس طرح کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم. کچورا کا مطلب کیا ہے اسی نقطے کی طرف میں آ رہا ہوں. مشہور مورخ مولوی حشمت اللہ خان لکھنوی اپنی تاریخ جموں میں رقم 83 ہے کہ اس کا حوالہ محمد نذیر AKRSP نے ایک میگزین میں جو کہ AKRSP کے انڈر میں شائع ہوا تھا وہاں پہ یہ لکھا ہے کہ اس جھیل کا جو وجہ تسمیہ ہے وہ 2 اسباب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کتزرلا یعنی کتپا یا کت بلتی زبان میں اس کٹاؤ کو کہا یعنی پانی کے کٹاؤ کو کہا جاتا ہے. اس کی طرف میں مزید روشنی ڈالوں گا. اور دوسری جو وجہ تسمیہ ہے وہ ہے کشورا. کشو بلتی زبان میں سیب کو کہا جاتا ہے. بے شک یہاں کا سیب مشہور ہے. اس وجہ سے اس علاقے کو کشورا کہا جاتا تھا. بعد میں کشورا بگڑ کر کچورا ہو گیا, پھر بعد میں کچورا سے کچورا ہو گیا. بے شک یہ اس روایت تھوڑی سی ضعیف ہے کیونکہ یہاں سیب کافی عرصہ بعد میں آیا, بلکہ پورے بلتستان میں تقریباً 150 سال پہلے سیب نامی کوئی پھل یہاں موجود نہیں تھا. جو اس سے پہلی روایت جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے عرض کی وہ ہے کتزرلا جیسے کہ میں نے ذکر کیا. کتپا یا کتپا زمین کے کٹاؤ کو کہا جاتا ہے. کچورا کی جو سب سے پہلی آبادی ہے وہ یہاں سے اس چوٹی کے پار جو ایک گاؤں آتا ہے اس گاؤں کا نام ہے پڑنگ. اس کا جو نیا نام ہے حسن نگر میں ایک کالونی ہے دسپیا کے نام پہ. وہ دسپیا یہاں کی پہلی آبادی ہے. ہوا یہ تھا کہ آج سے 5000 سال پہلے آگے کوہ شاہناصر سے بھی تودا گر گیا تھا. یہاں سے بھی جو ہے پہاڑ ٹوٹ کے دریا سندھ بند ہو گیا تھا, ست ہو گیا تھا اور پانی اوپر چڑھتا گیا. پانی یہاں بند ہو کے یہاں تک سننے میں آیا, یہاں تک مورخین نے ذکر کیا کہ پانی آگے جا کر انڈیا میں ہندوستان میں کوہ سازگاہ تک پانی پہنچا تھا. اور یہاں مقامی اعتبار سے پانی خاص طور پہ مشہور مورخ یوسف حسین آبادی لکھتے ہیں کہ پانی یہاں تک جو ہے نا چندا نامی جگہ تک پانی پہنچا تھا اور لوگ آنے جانے کے لیے کشتیاں استعمال کرتے تھے. اور چندا کا وجہ تسمیہ بھی چینگڑدوا ہی ہے. وہ پتھر اب بھی موجود ہے. چینگڑدوا یعنی باندھنے والا پتھر, یعنی جس پتھر سے لوگ جس پتھر سے کشتی باندھی جاتی تھی اور وہ پتھر اب بھی موجود ہے. اور اس پتھر کی مناسبت سے چینگڑدوا بعد میں چندا ہو گیا. ایک زمانہ ایسا ہو گیا کہ یہ بند انتہائی کمزور شکل اختیار کیا گیا. بعد میں یہ بند جب ٹوٹ گیا تو دریا سندھ کا بہاؤ یقینی بات سے بڑھ گیا. اب یہ بہاؤ آگے لے جا کر اس زمانے میں جو مشہور شہر تھا, مشہور تہذیب پنجاب میں ہڑپا اور آگے سندھ میں موہنجو-دڑو, ان دونوں شہروں کو تباہ کرنے کے پیچھے اس پانی کا بڑا ہاتھ ہے. اگرچہ آگے پنجاب کے مورخین اس نقطے سے واقف نہیں ہے, آشنا نہیں ہے, تاہم اس روایت سے واقف یہیں کے باسی ہے. اس کا پتہ اس وقت چلا جب بندہ اپنی مقالے کی تیاری کے لیے کراچی یونیورسٹی میں اپنی تحصیل کے دوران جب وہاں تحصیل کر رہا تھا تو وہاں پہ اپنے استاد سے جب سوال پوچھا, استاد نے کہا کہ بھائی موہنجو-دڑو دریا سندھ میں طغیان آنے کی وجہ سے موہنجو-دڑو تباہ ہو گیا. تو جب بندے نے سوال پوچھا کہ سر طغیان آنے کی وجہ کیا تھی, تو سر نے جواب نہیں دیا. ڈاکٹر اشفاق اس وقت میں موجود تھے, آرکیولوجسٹ ڈاکٹر اشفاق صاحب اس وقت پنجاب یونیورسٹی میں کوئی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. وہ ہمیں اینشنٹ ہسٹری پڑھاتے تھے. تو استاد خاموش ہو گئے, استاد کے پاس جواب نہیں تھا. استاد نے 2 روایت بیان کی. ایک روایت استاد نے یہ بیان کی کہ آرین وسط ایشیا سے آرین نے تباہ کیا,
اور دوسری روایت یہ ہے کہ دریا سندھ میں طغیان آ گیا. تو طغیان والی روایت پہ بندہ نے تھوڑا سوال اٹھایا تو استاد نے جواب نہیں دیا. جب اپنے مقالے کی تیاری کے لیے مقالے کا جو عنوان تھا شمالی علاقات کی زبانیں و ادب، اس پہ جب بندہ تحقیق کر رہا تھا، تحقیق کے حوالے سے جب یہاں پہنچا، یہاں کے باشندوں سے ملاقات ہوئی، بحث و مباحثہ ہو گیا، تو یہاں کے جو مشہور مورخین ہیں انہوں نے بیان کیا. بعد میں انہوں نے حوالہ بھی بتایا، مولوی حشمت اللہ کا حوالہ دیا. بعد میں جب دیکھا تو یہ پتہ چلا کہ واقعی جو روایت یوسف حسن آبادی نے بیان کی تھی وہ اس کے اندر وزن تھا اور وہ کسی حد تک وصول کے قابل. یوسف حسین آبادی نے کسی حوالے کا ذکر کیا ہے؟ یوسف حسین آبادی نے اس سے پہلے جو مورخ مولوی حشمت اللہ خان کا حوالہ دیا تھا وہ حوالہ بعد میں درست پایا. مولوی حشمت اللہ خان ایک لکھنوی اس زمانے میں ظاہر بات ہے ناظم تعلیمات تھا. وہ ڈوگرا راج، جیسا کہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس علاقے یعنی پورے بلتی یول پہ، بلتستان پہ ڈوگرا، کشمیر کے ڈوگرا نے 100 سال حکومت کی. اس نے بادر کا اپنا منشی بٹھایا تھا لکھنؤ سے لا کر. اور یوں اگر آپ کا یوں کہے تو بیجا نہ ہوگا کہ مولوی حشمت اللہ ایک سرکاری مورخ تھا. انہوں نے بادر کا تاریخ لکھوایا ہے اور ڈوگرا کے جو ہے نا ڈورے کے مدھ سرائی میں یہ تاریخ لکھی گئی. تاہم کچھ باتیں درست بھی ہے اور کچھ باتیں حقیقت سے کافی بعید ہے. اور یہ مولوی حشمت اللہ خان کی جو کتاب ہے تاریخ جموں، عموماً مورخین اسی کا حوالہ دیتا ہے. تاہم اس سے پہلے بھی کافی کتابیں لکھی گئی ہے. جنرل بنڈف کی کتاب ہے ٹرائپ آف ہندوکش، وہ اس تاریخ سے متعلق ہے. وہ اتنی حقیقت اتنی تفصیل سے ہمیں نہیں بتاتی وہ کتاب. اور بھی بہت ساری کتابیں موجود ہیں. اس حقیقت کا پتہ اس وقت چلا جب بندہ اپنے تحقیقی سلسلے میں بیرون ملک گیا، اپنے ہمسایہ ملک ایران گیا. تو وہاں پہ اسکالر سے ملاقات ہوئی تو وہاں سے اسکالر سے کافی بحث و مباحثہ ہو گیا. تو موصوف نے بہت ساری کتابوں کا ذکر کیا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں خود تو ہندوستان جا چکا ہوں، وہاں میں نے بہت ساری ایسی کتابیں دیکھی ہے جو ابھی غیر مطبوع شکل میں موجود ہیں مختلف لائبریریوں میں. تو یہ علاقہ انتہائی اہمیت کا حامل علاقہ ہے. اس علاقے کے حوالے سے مزید تحقیقات باقی ہے اور محققین کے لیے اگر یہ کہا جائے تو یہ جو یوسف حسین آبادی صاحب کی جو تحقیق ہے، مولوی حشمت اللہ صاحب کی تحقیق ہے اور سید عباس ناظمی کی تحقیق ہے، حسن حسرت صاحب کی جو تحقیق ہے، تاہم انہوں نے کچھ اقدام کیا ہے. تحقیق تو خیر نہیں کہہ سکتے، آنے والے محققین کے لیے انہوں نے ایک راہ واہ کیا ہے. مورخین آگے جو نوجوان محققین سے گزارش ہے کہ اس علاقے کے بارے میں مزید تحقیق کرے. خاص طور پہ یورپین کنٹریز میں، باہر بیرون ممالک میں بہت سارے لوگ اس علاقے کے حوالے سے تحقیق کر رہے ہیں، ثقافت کے حوالے سے اور یہاں کے لوگوں کے مزاج کے حوالے سے اور یہاں کے لوگ انتہائی پرسکون ہیں اس حوالے سے کافی تحقیقات کر رہے ہیں. سر آخر میں آپ یہ بتائیں کہ